अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था, निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज़, यही है रख्ते सफ़र मीर कारवां के लिए। ये लीडरशिप की बात है, जिसकी निगाह बुलंद हो, उसकी निगाह में उक़ाबी परवाज़ हो, वो मुस्तक़बिलियात के इल्म से आशना हो और मुस्तक़बिल की पेशबंदी को सामने रखते हुए अपनी सफ़ बंदी करे। सुखन जिसका दिल नवाज हो, जब वो बात करे तो ऐसी दिल नवाज शीरी मिठास वाली हो कि दुश्मन भी उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो। और जाँ पुरसोस, जहाँ ऐसी पुरसोस हो कि अगर वो अपने मुजाहिदीन से अफवाज से ख़िताब करे तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के ज़रिए उन्हें जज्बा जिहाद की तलक़ीन करे। जी हाँ, ये इकबाल का इशारा उस मर्द मोमिन की तरफ था कि वो जो जाबाज़ है, या खालिद जाबाज़ है, या कासिम की ललकार, इकबाल का इशारा उस तरफ था। मौजूदा हालात में अगर तनाज़ुर में देखें तो इकबाल का ये शेर बिल्कुल हर्फ बहर्फ सादिक आता है कि माँ के अज़ क़ैदे वतन बेगाना एम, चू निगाह नूरो चश्मे वेकेम। हम मशरिक़ व मग़रिब में रहने वाले वतन की ज़ंजीर से आज़ाद हैं। हम एक चेहरे की आँखें हैं, एक नूर, एक रोशनी हैं, और वो चेहरा उसका नाम इस्लाम है। वो नूर और वो रोशनी उसका नाम कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो जिस रोशनी से हम इन्कास लेते हैं वो कलमे की रोशनी है। ये हमें जोड़े रखती है, चाहे हम काबुल में बैठे हैं, तेहरान में, इस्लामाबाद में, चाहे हम हरमैन शरीफैन में या गज़ा में बैठे हों। ये दर्द हमें एक का दर्द दूसरे से जो जोड़ता है, वो जोड़ने वाला ग्लू जो है वो कलमा तैयबा का है। तो कलमा तैयबा एक मैग्नेटिक वेव है जो आपस में एक दूसरे को खींच के लाती है, बाउंड्रीज क्रॉस करके एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करती है। आज वो चीज़ मुझे साबित हो गई कि जब हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर ने उड़ान भरी तेहरान की तरफ। जी हाँ, उस तेहरान की तरफ जिसे इकबाल ने कहा था कि तेहरान हो अगर आलम मशरिक़ का जनीवा, शायद के कुर्रे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। वो तेहरान गए। तेहरान आजकल वॉर जोन है, ये जहन में रखें। और हमेशा इसराइल की टेक्नोलॉजी और मिज़ाइलों और अमेरिका की जद में है, मगर गए हिसार में, एयरफोर्स के हिसार में, और गए फ़ौजी वर्दी में, फ़ौजी लिबास में। आपका ड्रेस कोड मैसेज था उन तागूती इस्तेमारी आलाकारों के लिए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे ईमान रखता हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पासबान हो, वो अपनी उस वर्दी में आता है और बताता है कि हमारे पास बुनियानुम मरसूस के बाद वो ताकत है कि हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पे है। और हमारे 3 स्लोगन्स ईमान, तकवा और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, वो हमें दर्स देते हैं कि जब भी कहीं पे तागूत और इस्तेमार मैली आँख की तरफ देखे तो उन्हें जवाब उसी लैंग्वेज में देना चाहिए। जी हाँ, आप तेहरान पहुँचे मीडिएशन की उन्हीं काविशों के सिलसिले में आज सब्ज़ हिलाली परचम लहराता नज़र आता है। वहीं पे वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान पहले सऊदी अरेबिया गए, वहाँ से कतर पहुँचे, वहाँ से अब तुर्की आ जाएंगे। तो इस वक्त वाइट हाउस के तर्जुमान भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, कि बस पाकिस्तान, कोई और नहीं। अमेरिकन लीडरशिप ने भी, यूरोप ने भी, सब ने कहा है मोस्ट सूटेबल प्लेस फॉर डायलॉग एंड मीडिएशन इज पाकिस्तान। इस्लामाबाद हैज़ बिकम द हब ऑफ मीडिएशन नाउ ग्लोबली। ये इस्लामाबाद हब बन गया है। ये आपको फल, समरात और फ्रूट्स बुनियानो मरसूस के बाद मिले हैं कि जब आपने दुश्मन को नाकू चने चबवाए, अपने से 7 गुना बड़ी अस्करी ताकत को आपने जज्बा जिहाद के ज़रिए जो है वो शिकस्त फाश दी। जी हाँ, बुनियानो मरसूस के पहले का पाकिस्तान और बुनियानो मरसूस मार्का हक का पाकिस्तान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वो पाकिस्तान उभरता, निखरता, चमकता, दमकता दिखाई देता है। अब वो पाकिस्तान आलमी उफुक पर अपने डायलॉग की रानाइयाँ बिखेरता दिखाई देता है। अब आलमी उफुक पर पाकिस्तान के फ़ैसलों के अनवारो तजल्लियात की झलक दिखाई देती है।
میں انوار و تجلیات کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، یہ وہ ملک ہے جو اپنی روشنی گنبد خضرا سے کشید کرتا ہے۔ اس ملک کا سبز ہلالی پرچم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی خیرات ہے۔ یہ سبز ہلالی پرچم جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو انفار الرسول عارفین میں آپ نے لکھا کہ خواب میں حسنین کریمین نے ایک چادر دی جو سبز اور سفید رنگ کی تھی، یہ سبز اور سفید رنگ کی حسنین کریمین کی چادر کا عطیہ ہے جو انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو عطا کی تھی۔ یہ وہ ملک آج شرق تا غرب جھنڈے لہرا رہا ہے، اور آج جو لوگ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، کل میں نے جب کچھ عرصہ پہلے فیلڈ مارشل صاحب کی کمالات اور ان کی تعریف کی تھی، کوالٹیز کی کہ مرد مجاہد ہیں، جب وار زون میں جاتے ہیں فوجیوں سے قرآن میں خطاب کرتے ہیں، نوجوانوں کو قرآن فہمی کا درس دیتے ہیں، ایک بریو لیڈر، ایک مرد مجاہد، عظیم قوم کا عظیم سپہ سالار جو نبوی وار اسٹریٹجی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور ڈپلومیٹیکلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکاری صلح حدیبیہ اور میثاق مدینہ وہ شعائیں ہیں نور کی جس سے پاکستان روشنی لے کے آگے بڑھ رہا ہے، دنیا کے امن کے گہوارے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ لوگ تنقید کرتے تھے آپ حد سے بڑھ گئے، آج میں انہیں پوچھتا ہوں، میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ صوفی برکت علی لدھیانوی، ابو انیس رحمہ اللہ علیہ، فیصل آباد دارالحسان والے، انہوں نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ وقت آئے گا مرد قلندر کی بات لکھو، پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں۔ کئی لوگوں نے کمنٹس لکھے، بھائی ہم جس کو گھر میں دوسری دفعہ سالن نہیں ملتا وہ بھی فیس بک کی دانشور اور تجزیہ کار بنا بیٹھا ہے۔ بھائی جان، لائبریری سے کتاب سے تعلق قائم کرنے سے آپ ون سائیڈ مت دیکھا کریں، سوشل میڈیا کے پروپیگیشن کے دھارے میں مت بہا کریں۔ آج ایک ایک چیز حرف بحرف صادق آتی ہے۔ پاکستان نے کو اللہ نے جو عزت دی ہے، وقار دیا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا صدقہ ہے، یہ بریان و مرصوص کا صدقہ ہے، یہ عسکری دھاک کا صدقہ ہے کہ آپ نے وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ کے اس احکام پہ عمل کیا ہے، اور احکام پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایٹمی ٹیکنالوجی بنایا، میزائل ٹیکنالوجی، ڈرون ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، اس سے لیس ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کا رعب دشمن کے دلوں پہ ڈال دیا۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم کی عملی تفسیر پاکستان بن چکا ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم کی عملی تفسیر افواج پاکستان بن چکی ہیں، جن کا رعب اللہ کے دشمنوں پہ اور پاکستان کے دشمنوں پہ بیٹھ چکا ہے، چاہے وہ ہندوتوا کی صورت میں ہوں یا صہیونیت کی صورت میں۔ تو پھل تو ملنا تھا، اور آج پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا ترجمہ وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی عملی تفسیر ہے۔ آپ اللہ کی آیتوں کو عملی جامہ پہناتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کا پرچم سر بلند رکھے گا۔ آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی دفاعی قوت کو مضبوط بناتے رہیں، پاکستان سفارتی عسکری محاذ پر ہی نہیں، معاشی محاذ پر، سیاسی محاذ پر اور دیگر محاذ پر دنیا کے لیے رول ماڈل بننے جا رہا ہے۔ یہ خلافہ علی منہاج النبوہ کا بیس کیمپ بننے جا رہا ہے۔ یہ خلافہ علی منہاج النبوہ کا جو ہے وہ ملٹری بیس کیمپ بننے جا رہا ہے، پولیٹیکل بیس کیمپ بننے جا رہا ہے، میڈییشن بیس کیمپ بننے جا رہا ہے، سفارتی بیس کیمپ بننے جا رہا ہے، ڈپلومیٹک بیس کیمپ وہ جو امت کا جوڑنے کا وہ پاکستان بننے جا رہا ہے۔ آپ خدا کی آیتوں پہ عمل کرتے جائیں، اللہ آپ کو فیض عطا کرتا جائے۔ آپ نے اپنے مارکے کا نام بنیان و مرصوص رکھا، اللہ رب العزت نے آپ کی شان 4 دہنگ عالم بلند کر دی۔ آپ نے سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے آپریشن، سورہ فتح سے فتح میزائل، فالمغیرات صبح کی روشنی میں اپنی ٹائمنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کے وقت حملہ آور ہونا، شب خون نہ مارنا، حضور کی دفاعی پالیسی، عسکری پالیسی، ملٹری پالیسی اپنائی اللہ نے، اور اللہ کے حبیب نے آپ پر برکتوں کی، آپ پر عظمتوں اور رفتوں کی بارش کر دی ہے۔ آج صرف پاکستان پوری دنیا میں گونج رہا ہے، پورے میڈیا پر۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس پر ہدیہ تشکر بجا لائیں۔ آپ ایک یونائٹڈ قوم بن گئے ہیں، وہ قوم جو امہ بنانے میں لگی ہوئی ہے، یہ ملک جو امت بنانے میں جوڑ رہا ہے۔ آج آپ کی لیڈرشپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باادب کھڑے ہو کر نذرانہ عقیدت پیش کر رہی ہے، ہدیہ تشکر بجا لا رہی ہے۔ میں ویژول دیکھ رہا تھا کہ یا رسول اللہ نگاہ کرم، غریبم یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ۔
غریبم بے نواہم خاک سارم یا رسول اللہ، التجا ہے بارگاہ مصطفی میں، یا رسول اللہ اپنی خیرات سے محروم نہ کیجیے، اس ملک پر، اس فوج پر، اس عسکری دستے پر اپنی توجہات رکھیے، دشمن چاروں طرف سے پن پھیلائے بیٹھا ہے، عزتیں اور رفتیں، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کا فیض جاری رہے یا رسول اللہ۔ فیض کیوں نہ ہو؟ یہ ہدف کو نشانہ بنانے کا جو بحریہ نے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا، جدید ترین گائیڈڈ سسٹم اور اسلحے سے لیس، وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ کی عملی تفسیر۔ پھر دوسری، بھارتی جاسوس گرفتار ہوا ہے راولا کوٹ سے، جو سوشل میڈیا پہ پروپیگیشن ہو رہی تھی۔ میں نہیں کہہ رہا تھا سوشل میڈیا کی ہر بات پہ نہ جائیں، جو پاکستان کی فوج، اداروں، پاکستان کے خلاف ہر بات کا جو کریڈٹ چھیننے کی کوشش کی جاتی، وہ جاسوس نے بتا دیا کہ وہ اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ کر رہا تھا، کچھ دبئی میں، کچھ بیرون ممالک بیٹھ کے۔ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی کوئی خیر کی خبر ہو اسے دبا دیا جائے۔ وہ دشمن کے ڈالر لے کے اپنے وطن کو بیچنے والوں، ڈالر لے کے اپنی فوج کے خلاف فرضہ سرائی کرنے والوں، صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا پہلے ان لوگوں کو کچلا جائے جو اپنے وطن سے غداری کرتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہیں بیرونی دشمن کے مقابلے۔ ہم کہہ رہے تھے ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، فیلڈ مارشل نے بھی کہا، لوگوں نے مذاق اڑایا، آج پتہ چل گیا۔ تو اب قوم ان کے جھانسے میں نہیں آئے گی، خیبر سے لے کے کراچی تک، گلگت سے کشمیر تک، قوم یک جان دو قالب ہے، اور اس سفارتی کامیابیوں پر، سب زلالی پرچم کے پھریرے پر ہر جگہ پاکستان پاکستان ہو رہی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فیض ہے، یہ داتا علی حجویری کا فیض ہے، پیر میر علی شاہ کا فیض ہے، صوفی برکت علی لدھیانوی کا فیض ہے، سیدنا طاہر علاء الدین البغدادی علیہ رحمہ کا فیض ہے۔ یہ ان نفوس قدسیہ کا فیضان ہے جو پاکستان میں ہے، اولیاء صوفیہ۔ پھر اگلی بات، چہار باغ کرج میں جو حملہ ہوا، اس میں اسرائیلی حملے میں ایک خاندان کے 15 لوگ شہید ہوئے، جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنا ظلم و بربریت ہوا ہے۔ پھر اگر اسی کانٹیکس کو کہ فیلڈ مارشل تہران گئے، پولیٹیکل لیڈرشپ عرب کنٹریز جا رہی ہے، سعد نذیر صاحب چیئرمین تکمیل پاکستان، ہماری ٹیم سارے، ہم 3 سال سے کہہ رہے تھے امہ بنائیں، ہم کہہ رہے تھے فارن اور ڈیفنس پالیسی ایک کریں۔ بحمدہ تعالی ہماری آواز گونجی، کسی کے دماغ میں، ایوانوں میں چلی گئی۔ یہ درود پاک کی برکتیں ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا خواجہ سلیمان جزولی رحمہ اللہ، دلائل الخیرات جنہوں نے لکھی درود پاک پہ، اور خواجہ عبد الرحمن چھوروی صلوات الرسول، ان کے 30 پارے 5 جلدیں ہیں درود پاک پہ، حضور کے خصائل، شمائل، سیرت، معجزات پہ۔ آپ لکھتے ہیں کثرت درود و سلام جو پڑھتا ہے کثرت سے حضور کی بارگاہ میں علیہ الصلاۃ والسلام، تو پھر وہ جو بات دین کی، خیر کی کہتا ہے، تو اللہ رب العزت وہ اس کی بات سلطنتوں میں، ایوانوں میں نافذ کروا دیتا۔ ہائے ہائے، یہ درود پاک کی برکتیں ہیں۔ تکمیل پاکستان کا کمال نہیں، میرا یا سعد نذیر بھائی کا، یہ درود پاک کی برکتیں ہیں۔ ہم حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، ہمارا درد دل حضور کی امت کے لیے، دین کے لیے، اقامت کے لیے، غلبہ دین کے لیے، وہ بات ایوانوں تک، پالیسی میکرز تک کہیں نہ کہیں پہنچ گئی۔ اب امہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، تہران سے لے کے مشرق وسطیٰ تک، ایک امت ایک نعرہ، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشور۔ آج وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے جس پہ اقبال نے کہا تھا، قلب ما از ہند و روم و شام نیست، مرز بوم بجز اسلام نیست، کہ میرا دل یہ سب کانٹیننٹ روم اور شام میں قید نہیں ہے، میرا وطن اسلام ہے، اقبال نے کہا تھا، بجز اسلام نیست، اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اقبال کا اگر دیکھیں موجودہ سچویشن پہ، تو بہت امپورٹنٹ چیز جو اقبال نے کہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں جس میں عصبیت کے لیے پکارا، لیس منا من واصل عصبیہ، جو عصبیت کے لیے لڑا، لیس منا من مات علی عصبیہ، جو عصبیت پہ مرا۔ تو اسلام بھی کہتا ہے عصبیت کے لیے لڑنا مرنا یہ نہیں ہے، اصل لڑائی ہے اللہ اور اس کے دین کے احیاء کے لیے۔ آج بحمدہ تعالی فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو قافلہ نکلا ہے پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، آج وہ اپنی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، اور اس میں میرے خیال میں ہمیں ہدیہ تشکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ اپنی پلاننگ، پالیسیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کے فروٹس آپ کو ملیں گے، ثمرات، ملک کی معیشت بہتر ہوگی، پاکستان کا امیج بہتر ہوگا، سبز ہلالی پاسپورٹ، اب لوگ فخر کے ساتھ یورپ میں، عرب کنٹریز میں، وہ جو میل کچیل تھی صاف ہو گئی۔ آج ہندوستان آئسولیٹ ہو گیا، گمنامی کے غار میں گم ہو گیا ہے، آج سبز ہلالی پرچم پھرے رہا ہے۔ ہم کل بھی امن پسند تھے، مگر ہماری امن کو کمزوری سمجھا گیا، ہم نے بنیاد و مرصوص میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اللہ رب العزت نے اس کا فیض عطا کیا کہ آپ کو ہر محاذ پہ اب کامیابیاں ملیں گی۔ آنے والا دور پاکستانیوں لکھ لیں، نہ میں کوئی نجومی ہوں نہ ایسٹرولوجسٹ ہوں، میں کریم آقا علیہ السلام کا ادنا سا امتی، ادنا سا غلاموں کا غلام، حضور کے اولیاء صلحاء کی جو قدموں کی گرد ہے اڑنے والی، اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کو اپنا ناز سمجھتا ہوں۔ لیکن میں اتنا ضرور دیکھتا ہوں جو صوفیاء کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسی قیادت عطا کر دی ہے، بالخصوص ملٹری سطح پہ، کہ وہ جاندار، وہ مدبر، وہ بالغ النظر، وہ ایسی قیادت جو شجاعت والی بھی ہے، بریوری والی بھی ہے، اور سلو و آشتی رکھنے والی بھی ہے، لیکن شمشیر ذوالفقار بھی ہاتھ میں رکھے ہوئے، وہ قیادت جو حافظ سید عاصم منیر کی قیادت میں آپ کو ملی ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں آپ مزید کامیابیاں سمیٹیں گے۔ ایک گزارش ہے صرف احباب حل وقت سے، کہ یہ فوج ظفر موج بیوروکریسی کی، یہ سی ڈی اے میں جو کرپشن ہو رہی ہے، یہ دیمک جو ہمیں اندر سے چاٹ رہی ہے نا، اس پہ قابو پائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ باہر سے اب آپ کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، آپ اندر اپنے گھر میں جو دیمک آئی ہوئی ہے، سیم آئی ہوئی ہے، اس کو ختم کریں، وہ کرپشن اداروں میں ختم کریں، یہ کمشنرز، پٹواریز جو انوالو ہیں کرپشن میں، اپنا مال باہر بیچتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے بھی کہا، محسن نقوی صاحب نے، کہ 400 ارب باہر گئے، تو ان کو مگرمچھوں کو پکڑیں، پیٹ پھاڑ کے پیسہ واپس لائیں، یہ وزراء سیکٹریز کی فوج ظفر موج کم کر دیں، خرچہ بھی کم ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ بیرونی مسائل کا کوئی اب مسئلہ نہیں ہے، دفاع آپ کا مضبوط ہے، آپ مسلم امہ کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، آپ اندر سے مضبوط ہوں، اس کے لیے ضروری ہے اس نظام کو بدلیں، اسٹرکچر، ایک ایسی فیلڈ مارشل صاحب ٹیم لائن جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں، ڈیلیور کر سکیں ڈومین، یہ فوج ظفر موج ختم کر کے ڈیولوشن پلان لائیں، نئے صوبے بنائیں، پھر دیکھیں پاکستان افق پہ کیسے چمکتا ہے۔ لوگ پاکستان کا پاسپورٹ لینے کو ترسیں گے، یہاں ویزا لینے کے لیے آپ جتنی فیس رکھیں گے، یہ لکھ لیں، یہ اب تواتر چلا ہے، جہاد کی برکتیں ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے، اور یہ جو پھریرا ہے قطر میں، ترکیہ میں، سعودی عربیہ میں، ایران میں، مغرب میں پاکستان کا، یہ ہمیشہ اپنے افق پہ چمکتا رہے، اور اس عزم کے ساتھ کہ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔